आज हम बात करेंगे कि हुकूमत ने पीटीआई के मजीद 35 अरकाने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, जिससे मंजूर किए जाने वाले इस्तीफों की कुल तादाद 81 हो गई है। और हम बात करेंगे कि इमरान खान ने कहा है कि उनकी जान को शदीद खतरा लाहक है, लेकिन वो घर में नहीं बंद होंगे, वो बाहर निकलेंगे। हम बात करेंगे कि पीडीएम ने एक बड़ा यूटर्न लेते हुए गैस से खाम तेल और डीजल की दरामद का फैसला कर लिया है और प्यूटन ने पाकिस्तान को आलम इस्लाम और जनूबी एशिया में अहम तरीन शराकतदार करार दे दिया है। हम बात करेंगे कि मेजर राजा आदल ने एस्टेब्लिशमेंट को अब क्या नया चैलेंज दिया है। वीडियो के आखिर में हम आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार है और पिछले 6 माह के अंदर 12.9 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी निकल गई है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज यूएसए और पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं शफकत हमीद संधू, एडवोकेट। नाज़रीन, पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत जो है वो शदीद बहरान का शिकार है, शदीद बौखलाहट का शिकार है और फैसलों में ये नजर आ रहा है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के जो पे दर पे बाउंसर्स आ रहे हैं वो उनका किस तरह से जवाब दें और उनसे शदीद तरीन सियासी गलतियां जो है वो सरजद हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि 35 अफराद का इस्तीफा, 35 अरकान असम्बली का इस्तीफा पिछले दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर किया था और उन्होंने अपने ही बयानात को रद्द करते हुए, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस्तीफा मंजूर करने का जो एक कानूनी तरीकाकार है वो ये है कि मुस्ताफी रुकन कौमी असम्बली उनके चैम्बर में आए, अपनी दरखास्त को मेरे सामने सिग्नेचर करे या बताए कि ये मेरे ही सिग्नेचर है और वो अपनी आजाद जो है अपनी आजादी के साथ वो इस नशिस्त से इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन अब उन्होंने, जब इमरान खान ने ये बाउंसर मारा, उन्होंने कहा, उन्होंने एक खत लिखा डिप्टी पार्लिमानी लीडर जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि हम जो है वो तमाम तर अरकान आपके पास आएंगे, हमारे इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर किए जाएं। तो स्पीकर ने कहा कि जी आप इजलास में शिरकत करें। जब इजलास में शिरकत करने के लिए ऐलान किया गया तो अचानक से 35 अरकाने असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, जिस पर रद्द अमल देते हुए पीटीआई ने खुशी का इजहार किया और बताया कि ये उनकी चाल कामयाब हो गई है। जो इस्तीफे पिछले 9 माह से आप मंजूर नहीं कर रहे थे वो हमारे एक धमकी या बयान से आपने मंजूर कर लिए हैं। अगर मजीद 70 अरकान असम्बली के इस्तीफे आप मंजूर नहीं करते हैं तो हम आपके हाइब्रिड अपोजिशन लीडर राजा रियाज को आकर जो है वो तब्दील कर देंगे और अपना अपोजिशन लीडर देंगे जो निगरान हुकूमत के क्याम में जो है वो मुआवनत करेगा और अपना हक जो है इस्तेमाल करेगा। अब इस बाउंसर के बाद हुकूमत ने बुखलाहट में मजीद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, जबकि 11 अरकान असम्बली के इस्तीफे पहले मंजूर किए जा चुके हैं, जिसमें से 9 पर जो है वो इलेक्शन हो गया था और उसमें से 7 सीटें जो है वो दोबारा से इमरान खान ने जीत ली थी, जिनका अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यानी कि अब बुखलाहट में पीडीएम को यह नहीं समझ आ रही है कि पाकिस्तान के 66% आबादी के इलाके केपीके और पंजाब में जो असम्बलियां थी वो तहलील हो चुकी हैं, वहां पर इलेक्शन ड्यू हो चुका है, इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है और कौमी असम्बली से उन्होंने इमरान खान के बाउंसर्स की जद में आकर जो 81 इस्तीफे मंजूर किए हैं, जिनमें से 9 पर तो इलेक्शन हो चुका है, 2 उसमें से जो थी वो मखसूस नशिस्तें थी, फिर उन्होंने 35 इस्तीफे मंजूर किए जिसमें से 33 जो थी वो उन पर दोबारा इलेक्शन होना है। 2 उनमें से शोजब मिर्जा और एक खातून और जो है उनका वो मखसूस नशिस्त पर थी और मजीद 35 इस्तीफे मंजूर करने का मतलब यह है कि इमरान खान अपनी उस जो है वो चाल में भी कामयाब हो गए हैं कि जो इस्तीफे आप 9 माह से मंजूर नहीं कर रहे थे वो इमरान खान के 2 बयानात ने आपसे उनमें से 70 मजीद इस्तीफे जो है मंजूर करवा लिए हैं। और अगर आप उन मुनहरफ अराकीन की ही अपोजिशन लीडर के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको जो 42 मजीद अरकान पीटीआई के कौमी असम्बली में मौजूद है
ان میں سے بھی 20 کے قریب یا 20-22 کے قریب یا 23-24 کے قریب آپ کو وہ استعفے بھی منظور کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ تعداد جو ہے وہ منحرف اراکین کی تعداد سے کم ہوئے گی۔ لیکن تب تک کیا ہوگا کہ آپ کا جو قومی اسمبلی کا جو ممبران کی تعداد ہے وہ ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ان کی سیٹیں نشستیں خالی ہو چکی ہوں گی، اور یقیناً الیکشن جو ہے وہ ڈیو ہو چکا ہوگا۔ پھر جب آپ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے صدر مملکت کہیں گے تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ عمران خان آپ کو کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ ابھی تو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ یہ رد عمل دیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ آپ نے غیر قانونی عمل جو ہے وہ سر انجام دیا ہے، ہم اس کے لیے جو ہے عدالت سے رجوع کریں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جب ہم نے کہا کہ ہمارے سب کے استعفے منظور کریں تو آپ نے کہا کہ آپ اجلاس میں آئے، جب ہم اجلاس میں آئے تو آپ اجلاس آپ نے ملتوی کر دیا، پھر ہم نے آ کے جو ہے قومی اسمبلی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، تو آپ اس سے بھی بھاگ گئے اور آپ نے وہ استعفے منظور کر لیے جو کہ آپ کہتے تھے کہ غیر قانونی ہوں گے اگر منظور کیے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ سپیکر جو ہے وہ اس وقت کسٹوڈین آف دی ہاؤس کا کردار ادا کرنے کی بجائے وہ پی ڈی ایم کی کٹ پتلی سپیکر کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ جو سپیکر ان کو لیٹر بھیجتا ہے وہ اس کو منظور کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران یہی استعفے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا تھا۔ اور اگر سپیکر کا کہنا اتنا ہی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن نے اس لیٹر پر 123 ارکان کے استعفے کیوں منظور نہیں کیے تھے؟ انہوں نے تو کورٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے، لیکن بادیوں نظر میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ پوری کے پورے سیٹ اپ کو، گورنمنٹ کو اور تمام تر جو ہے وہ مقتدر حلقوں کو الیکشن کی طرف لے کر جانا چاہ رہی ہے، وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ اور جو نظر آ رہا تھا کہ آئینی مدت جو ہے اس کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کچھ حلقوں کے اندر کہ جب آئینی مدت پوری ہوگی تو معاشی بحران کو بہانہ بنا کر یا مردم شماری کو بہانہ بنا کر اس کی مدت کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ اب بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ مردم شماری کا عمل دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے، جس کی بیس پر جو ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات ہیں ان کو بھی طول دینے کی کوشش کیے جانے کا صاف ارادہ گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے۔ لیکن عمران خان کے جو پے در پہ باؤنسرز ہیں ان کو کون سنبھالے گا، سوال تو یہ ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے ایک بین الاقوامی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ خطرہ ظاہر کیا ہے کہ ان کی جان کو مزید خطرہ ہے، یعنی جو وزیر آباد میں ایک لانگ مارچ کے دوران ان پر فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا، وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ سازشی عناصر جو ہیں وہ ابھی بھی اپنی سازش کو جو ہے دوبارہ سے اس عمل کو دہرانے کے لیے کاربند ہیں اور ان پر جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ وہ اس وقت مزید پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ ان کو بالکل ان کو اختیار کریں گے، یعنی تقریر کے لیے وہ بلٹ پروف شیشہ جو ہے وہ اس ونڈو کے پیچھے کھڑے ہو کے تقریر کریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں گھبراؤں گا نہیں، ڈروں گا نہیں اور گھر میں بند نہیں ہوں گا، میں باہر نکلوں گا، اور الیکشن جو ہے جب تک مجھے نہیں مل جاتا، جب تک قوم کو عام انتخابات کا حق نہیں دیا جاتا، تب تک میں چاہے میری جان چلی جائے میں گھر میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ وہ عمران خان ہے جس کے خلاف تمام تر حربے استعمال کیے جا چکے ہیں۔ ان کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا، ان کے اوپر اخلاقی حملے ہو چکے ہیں، ان کے اوپر قانونی حملے ہو چکے ہیں، ان کے اوپر جان لیوا حملے ہو چکے ہیں، لیکن وہ گھبرایا نہیں ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ رکا نہیں ہے۔ اب اس پہ اوپر موٹیویشنل حملے بھی ہو چکے ہیں۔ جو لانچنگ کی گئی تھی قاسم علی شاہ صاحب کی ایز اے موٹیویشنل سپیکر، ان کو زوم تھا کہ وہ جب عمران سے ملنے کے بعد کوئی بیانیہ دیں گے تو ان کے جو ہزاروں سبسکرائبرز ہیں ان کے یوٹیوب چینلز کے اوپر، وہ نوجوان لوگ جو 25 سے 35-40 سال کے درمیان میں ان کے سننے والے ہیں اور ان کو پسند کرنے والے ہیں، وہ ان کے بیانیے کو لے کر آگے چلیں گے اور وہ ایک چینج لا سکیں گے، عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کی چینج
لیکن ہوا یہ کہ وہ الٹی پڑ گئی ہے. پچھلے چند دنوں کے اندر اندر ان کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ان سبسکرائب کرنا شروع کر گئے ہیں، اور ان کے وہ مقبول یوٹیوب چینلز اور دیگر سوشل میڈیا کے اوپر ان کے جو چینلز تھے ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکل گئے ہیں، جس سے ان کو جو ہے ایک پبلک کا ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ پہنچا ہے، اور ان کے بیٹے، ان کے فیملی کو لوگوں نے اسکول کے اندر، ان کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنے رنج کا اظہار کیا ہے، انہوں نے رد عمل دیا ہے، جس سے تنگ آ کر انہوں نے ایک ویڈیو لانچ کی دوبارہ سے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان تو میرا لیڈر ہے، میں تو اس کا فالوور ہوں، میں تو اس کا ووٹر ہوں، وہ تو ایک تحفہ ہے اور وہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک نجات دہندہ ہے. لیکن جو ٹرولنگ ان کے بیان کو لے کر عمران خان کی جانے کی کوشش کی گئی تھی وہ باؤنس بیک کر گئی ہے، اور قاسم علی شاہ صاحب جو ہے وہ جو کہ ایک بالکل ان بائسڈ اور غیر جانبدار سمجھے جانے والی شخصیت تھے اور ایک اہم موٹیویشنل سپیکر تھے، وہ اپنی حیثیت جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ کھو چکے ہیں، اور ان کی وہ قدر و قیمت اب سوشل میڈیا کے اوپر یا عوام الناس کے اندر موجود نہیں ہے، جس سے لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے پہلے قاسم علی شاہ صاحب کسی بڑے آدمی کے پاس چکے نہیں بیٹھے تھے، اس لیے جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو پھر اس کو اپنے قد و قامت کا صحیح سے اندازہ ہوتا ہے. اور ہم بات کریں گے کہ میجر راجہ عادل نے ایک اور چیلنج دیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، جس میں اس نے بتایا ہے کہ جن اداکاراؤں کے نام اس نے الفابیٹ میں لیے تھے ان الفابیٹ سے ہزاروں نام بن سکتے تھے، لیکن یہ 4 نام جو معروف اداکاراؤں کے بنائے گئے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک خاص کمانڈمنٹ کے تحت بنا کر ان اداکاروں کی ٹرولنگ کی گئی ہے جس کا ذمہ دار وہ نہیں ہے. اور اس نے دھماکہ یہ کیا ہے کہ اس نے جہاں پر یہ ٹرولنگ کے لیے پورا سیٹ اپ جو ہے وہ تیار کیا گیا، پورا پلان تیار کیا گیا اور اس پر عمل کیا گیا ہے، اس بلڈنگ کی بھی نشاندہی کی ہے اور ان افراد کی بھی نشاندہی کی ہے، جس سے بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ وہ میجر راجہ عادل کے ان الزامات کو کیسے روکیں گے. ناظرین، خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے، وہی پی ڈی ایم جو عمران خان کو یو ٹرن کا ماسٹر کہتی ہے اور اسے یو ٹرن کے نام سے مخاطب کیا کرتی ہے. یو ٹرن خان بھی کہا گیا. انہوں نے ایک بہت بڑا یو ٹرن یہ دیا ہے کہ انہوں نے روس سے خام تیل اور ڈیزل جو ہے اس کی درآمد کا حتمی فیصلہ کیا ہے، اور روس کے وفد جو کہ پچھلے 2-3 دن سے پاکستان کے اندر ہی ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے سیشنز ہو چکے ہیں کہ وہی معاہدہ ہونے جا رہا ہے جو معاہدہ عمران خان نے کیا تھا اور اس کو اس کا جرم بنا دیا گیا تھا، اور اس کی سزا جو ہے اس کے طور پر اس کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ اسے چھین لی گئی تھی. پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی اور عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا تھا، اور متعدد جو ہے حلقوں سے ٹیلی فونیکلی اس کے جو اتحادی تھے ان کو پی ڈی ایم کا ساتھ دینے پر مجبور کیا گیا تھا. آج وہی اتحادی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، وہی پی ڈی ایم جماعت ہے جو عمران خان کی معاشی اور مہنگائی اور دیگر جو اس کے اوپر الزامات تھے معاشی بحران کے اور مہنگائی کے، اور جو ہے وہ ملک کو صحیح طریقے سے نہ سنبھال سکنے کے، انہی جو ہے وہ بھنور کے اندر وہ پھنسی ہوئی ہے. ان سے نہ تو مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ ان کے اوپر جو ہے درآمدات برآمدات کو بیلنس کیا جا رہا ہے، نہ ان سے سٹاک مارکیٹ سنبھل رہی ہے، نہ انہیں کوئی قرضہ دے رہا ہے، اور انہیں تو اس سعودی عرب نے بھی انکار کر دیا ہے جس سعودی عرب کے پاس جب چاہے پاکستان جو ہے وہ اپنا کشکول لے کر چلا جایا کرتا تھا. سعودی عرب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ اپنے ملک کو صحیح طرح سے نہیں سنبھالتے، اصلاحات نہیں کرتے، اپنی پالیسیز ٹھیک نہیں کرتے، تب تک سعودی عرب آپ کو پہلے کی طرح سے قرضہ نہیں دے سکتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ جو مالی سال کے ہوتے ہیں، یعنی جولائی 2022 سے آپ شروع کیجئے اور آپ دسمبر 2022 تک آ جائیے، تو اس 6 ماہ کے اندر جو کہ پی ڈی ایم کا دور حکومت ہے، سٹاک مارکیٹ کے اندر سے 12.9 ملین ڈالر کی جو بیرونی سرمایہ کاری تھی وہ وہاں سے خارج ہو گئی ہے. لوگ اپنا پیسہ لے کر چلے گئے ہیں، جبکہ اس سے پچھلے جو 6 ماہ تھے، یعنی جنوری 2022 سے جون 2022 تک
تو یہ جو عرصہ تھا اس میں $791 ملین کا سٹاک مارکیٹ کے اندر اضافہ ہوا تھا، یعنی کہ سٹاک مارکیٹ کا جو سائن تھا اور جو اس کا گراف تھا وہ اپ ورڈ تھا، اور جو کہ اب مسلسل جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ کے کریش ہونے کے جو ہے وہ اعلانات ہو رہے ہیں، اس کے پیغامات آ رہے ہیں، اور بیرونی سرمایہ کار اور اندرونی سرمایہ کار جو ہے ان کے خربوں روپے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈوب رہے ہیں۔ 4000 کے قریب ہمارا کنٹینر جو ہے وہ ساحل سمندر پر گودی پر لگا ہوا پھنسا ہوا ہے۔ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ نے جو ڈالر کی پیمنٹ پاکستان کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ چونکہ مصنوعی ہے، تو کوئی بھی سرمایہ کار جو ہے جب پاکستان سے آپ $1,00,000 دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں تو اس کو بھیجنے کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوتے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان سے کوئی ایکسپورٹر یا امپورٹر جو ہے وہ $1,00,000 جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھیجنا چاہتا ہے تو وہ بینک کو اپنے پاکستانی روپوں میں وہ پیمنٹ کرتا ہے، تو وہ اس شرح سے پیمنٹ کرتا ہے جو پاکستان نے اس وقت ڈالر کا ایکسچینج ریٹ رکھا ہوا ہے، یعنی 225 26 یا 27 جو بھی ہے، تو $2,25,000 جب وہ جمع کراتا ہے تو وہ $1,00,000 جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھیج دینا چاہیے، بینک کو دوسرے ملک میں ٹرانسفر کر دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ مصنوعی ریٹ ہے اور بینک کو پتا ہے، کمرشل بینک کو، کہ پاکستان کے اندر یہ 250 60 اور 70 روپے تک، اور بعض حلقوں نے بتایا ہے کہ جو ایگزیکٹ ریٹ ہوگا ڈالر کا وہ تو 290 روپے کے قریب ہوگا۔ تو 290 سے مراد یہ ہے کہ 2,90,000 کی چیز جو ہے وہ کمرشل بینک جو ہے وہ 225 یا 26,000 میں باہر بھیجے گا، تو وہ تو خسارے کا جو ہے وہ سامنا کرے گا، اور اس وجہ سے بینکوں نے ایل سیز کھولنے سے اور پیمنٹ ٹرانسفر کرنے سے جو ہے وہ ہاتھ روکا ہوا ہے، اور ہزاروں کنٹینر جو ہیں وہ ہمارے پھنسے ہوئے ہیں ہماری ہی گودیوں پر۔ اور وہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک سرمایہ کار جو ہے جس کا 5,000 10,000 $20,000 کی جو چیز ہے اس کو اس کے اوپر ڈبل ڈیمریج پڑ رہا ہے، یعنی کہ وہ جو ویئر ہاؤس ہے، وہ جو وہاں پر گودی پر کھڑے ہونے کا کرایہ ہے، وہ جو وویج کا اس کا جو ایکسپنسز ہے وہ اس قیمت سے ڈبل ہو رہے ہیں۔ یعنی جب یہ کنٹینر چھوڑے جائیں گے تو یا تو ان تاجروں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، وہ اپنی یہ اشیاء جو آپ بڑی دیر سے ان کی روک کے بیٹھے ہوئے سمندر میں پھینک دیں گے، یا پھر جو ہے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا ہماری مارکیٹوں کے اندر، اور جو چیز آپ 100 روپے میں لے رہے ہیں یہ 300 روپے میں آپ کو ملے گی، 200% 300% اضافے کے ساتھ یہ چیزیں ملیں گی۔ تو یہ ہم یہ یہاں پر عرض کر رہے ہیں کہ نہیں سنبھالی جا رہی ہے پی ڈی ایم سے معاشی صورتحال، نہیں سنبھالا جا رہا ہے ان سے ڈالر کا ریٹ، نہیں سنبھالی جا رہی ہے ان سے سیاست، تو انہیں خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ وہ اپنے کیسز ختم کرا چکے ہیں، وہ اپنے تمام تر افراد کو جو بگوڑے تھے، جو ایبسکونڈر تھے، وہ ان کو ملک میں لا چکے ہیں، کیسز کی فائلیں بند ہو چکی ہیں۔ تو وہ اپنی ضد کو اگر چھوڑ دیں اور ملک کو ایک جنرل انتخاب کے حوالے کر دیں تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کی اپنی ساکھ کے لیے بھی بہتر ہے، کہ اگر انہی حالات کے ساتھ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ مزید آگے چلتی ہے تو وہ مزید خراب ہوگی، اور یہی وہ عناصر ہیں جن کو بھانپتے ہوئے جانتے ہوئے میاں نواز شریف نے اپنی حکومت، اپنی پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود ملک میں آنے سے انکار کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شفقت سندھو ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اور چینل اگر پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے، اور اپنی آزادی کا بھی خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان